वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में हम खसूसी तौर पे बात करेंगे इस्लामोफोबिया पर, यानी कि मग़रिब के अंदर इस्लाम के हवाले से जो एक मनफी तासुर मौजूद है और इसका जो असर होता है ख़ास तौर पे मग़रिब में ही रहने वाले मुसलमान लोगों पे। ये जो बहस है ये काफ़ी अरसे से चल रही है, मगर आजकल एक दफ़े फिर इस पे ज़्यादा बात हो रही है, क्योंकि हाल ही में फ़्रांस के अंदर जो गुस्ताखाना खाके हैं उनकी इशाइयत और उसके बाद जो फ्रांसीसी सदर की तरफ से रिएक्शन आया, उसके ऊपर मुसलमान ममालिक के अंदर काफ़ी एहतजाज की आवाज़ें जो थीं वो सुनाई दी गईं। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने भी मुस्लिम ममालिक के सरबराह जो हैं उनको ख़तूत लिखे हैं और इन्हीं खाकों के हवाले से और इस्लामोफोबिया के हवाले से बात की है और कहा है कि मुत्तहिद होने की ज़रूरत है, एक ही मौक़िफ़ अपनाने की ज़रूरत है तमाम मुसलमान ममालिक को। वज़ीर आज़म के बक़ौल मग़रबी दुनिया में इस्लामोफोबिया की जो बढ़ती हुई लहर नज़र आ रही है, इसकी वजह से मुस्लिम ममालिक को शदीद तशवीश और बेचैनी है। मग़रिब के अंदर भी इस्लामोफोबिया का जो ये मामला है ये नया नहीं है, बहुत अरसे से इस पे बात होती रही है, मगर ख़ास तौर पे 9/11 के बाद ना सिर्फ इसके अंदर एक शिद्दत नज़र आई, मगर इस पे जो एक हाईलाइट भी ये ज़्यादा इशू हुआ है। 2011 में अक़वाम मुत्तहिदा की जो अलायंस ऑफ सिविलाइजेशंस है उसने इस्लामोफोबिया को एक बहुत बड़ा मसला करार दिया है और कहा कि मानों के लिए मग़रबी मुआशरे के अंदर बाहमी एहतराम और मुसावात पर मबनी रवैये की कमी जो है ये इसका एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है और इसके साथ साथ मजहबी और सियासी रुझानात पर भी जो निशाना बनाया जाता है मग़रिब में रहने वाले मुक़ीम मुसलमानों को, वो भी एक अहम इसका एस्पेक्ट है। इस्लामोफोबिया के साथ साथ जब बात होती है तो ऑब्वियसली साथ ये भी इशू हाईलाइट हो जाता है कि जो मुसलमान ममालिक हैं उनके अंदर जो माइनॉरिटीज़ रहती हैं उनकी के साथ क्या रवैया है, या मजहबी जो इंतहा पसंदी के रुझान हैं उनके ऊपर भी बात होती है। हम भी कोशिश करेंगे कि इन इश्यूज़ को भी हाईलाइट करें। इन सब मामलात के ऊपर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जावेद जब्बार साहब, ये एक सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, साबिक़ वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आदिल नजम, ये डीन हैं पार्डी स्कूल ऑफ ग्लोबल स्टडीज़ बॉस्टन यूनिवर्सिटी। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। डॉक्टर आदिल नजम सर, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करेंगे। इस्लामोफोबिया की जब भी बात होती है तो ऑब्वियसली ज़्यादातर गुफ्तगू जो होती है वो मग़रिब में रहने वाली मुसलमान कम्युनिटी के हवाले से होती है। सर, आप किस तरह डिस्क्राइब करते हैं, डिफ़ाइन करते हैं इस्लामोफोबिया की टर्म को? मेरे ख़्याल में ये भी एक बहुत अहम चीज़ है कि हम जब किसी भी इशू पे बात करें तो हम पहले ये भी समझने की कोशिश करें कि इससे हमारी मुराद क्या है। आप इसको किस तरह देखते हैं सर, इस मसले को या इस इशू को? बहुत शुक्रिया। और मेरे ख्याल में देखें, जो जो हुआ और हो रहा है वो तो यकीनन जो है वो नाकाबिले बर्दाश्त भी है और दुख भी देता है। लेकिन मेरे ख्याल में वो हमें जो हालात हैं वो हमें सोचने का ना सिर्फ मौका देते हैं लेकिन हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि ज़रा हम भी सोचें। हमसे मुराद पाकिस्तान या मैं नहीं हूँ, हमसे मुराद दुनिया है। कि ये हो क्या रहा है। आपने जो सवाल पूछा मेरे ख्याल में वो बड़ा अहम है, क्योंकि अल्फाज अहम होते हैं। अल्फाज और जो उन पे रिएक्शन होता है और उन अल्फाज की जो मीनिंग होती है बोलने वाले के लिए या सुनने वाले के लिए, वो बड़े अहम होते हैं। इस्लामोफोबिया क्या है, इसकी मीनिंग मेरे ख्याल में शायद मुख्तलिफ हो हम जो मुसलमान हैं उनके लिए, और जो गैर मुस्लिम या जो लोग इस किस्म की चीज़ों के मुर्तकब होते हैं, जब वो ये लफ्ज़ सुनते हैं तो शायद वो इसको रिएक्शनरी समझें। लेकिन उससे ज़्यादा अहम ये है मेरे ख्याल में कि सिर्फ ये बात इस्लामोफोबिया की नहीं है, बात उसकी है जो आपने अपने प्रोग्राम में कई बार पहले की, टॉलरेंस की। कि इस्लामोफोबिया तो ये है कि इस्लाम के खिलाफ एक फोबिया रखना, एक नेगेटिव रिएक्शन रखना, नी जर्क रिएक्शन रखना, ना सिर्फ किसी वजह से बल्कि बुनियादी तौर पे, ताकि एक नेगेटिव विसरल रिएक्शन हो इस्लाम के खिलाफ। इसकी तारीख जो है वो पुरानी है, इसकी तारीख उतनी पुरानी है जितनी रिलीजन की है, और रिलीजन्स में और सियासत में ऐसा होता है
کہ جو دوسرے مذاہب ہیں، کیونکہ خصوصاً جو آپ شروع میں جو پالیٹکس تھی وہ جو تھی ریلیجن سے ڈیوائڈ ہوتی تھی، تو اس میں ایک ڈسٹنس تھا بھی، اور وہ بڑھایا بھی جاتا تھا. وہ آپ کروسیڈز پہ بھی جا سکتے ہیں، آپ تاریخ بھی دیکھ سکتے ہیں. اور یہ سچی بات یہ ہے کہ تمام ریلیجنز میں ہم نے یہ دیکھا کہ جب وہ سیاسی بن جاتے ہیں تو ایک سیاست کا حربہ یہ ہوتا ہے کہ ریلیجن کی جو تفریق کی جائے، اس میں دوسرے کو دی ادر ہیز ٹو بیکم دی enemy. اور اسلام جو ہے اس لحاظ سے ایک طرح سے جس کو ہم اب ویسٹ کہتے ہیں اس کی انمی بن گیا، اور اس کی ایک لمبی تاریخ ہے. لیکن میرے خیال میں اس لمبی تاریخ سے زیادہ اہم جو ہے وہ آج کی حقیقت ہے. اور آج کی حقیقت یہ ہے کہ دنیا جو ہے وہ ایک انٹالرنٹ موڑ پہ جا رہی ہے ایک بار پھر، جو ایک طرح سے حیرت انگیز ہے. پچھلے 100 سال میں لگتا یہ تھا کہ دنیا جو ہے وہ زیادہ ٹالرنٹ بنے گی، ایک دوسرے کو سمجھنے کی کیپیبلٹی رکھے گی، ایک دوسرے کو جگہ دے گی کہ وہ اپنے مختلف طریقوں سے، عقائد سے، نظریے سے بات کر سکیں اور ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کر سکیں. تو ہم جو اس سینچری کے شروع میں دیکھ رہے ہیں وہ ایک بڑا ڈفرنٹ موڈ ہے ٹالرنس کا. اور میں یہ اس لیے صرف ریس کر رہا ہوں کہ اگر ہم سوال اسلاموفوبیا کا رکھیں گے تو گفتگو فرق ہوگی، اگر ہم سوال دنیا میں ریلیجس اور دوسری قسم کی ٹالرنس کا رکھیں گے تو وہ میرے خیال میں ہمارے لیے بھی زیادہ اہم ہے. کیونکہ یہ اگر آپ دیکھیں کہ فرانس کیا کہہ رہا ہے، تو وہ اپنی طرف سے جو ہے وہ اپنا ایک جو عقیدہ جس کو وہ فریڈم آف ایکسپریشن کہہ رہے ہیں وہ اس کے ڈیفنس میں. تو یقیناً میرے خیال میں اس چیز پہ سوچنا ضروری ہے. لیکن مجھے ڈر ہمیشہ یہ لگتا ہے کہ اگر ہم سلپری سلوپ اس پہ پہنچ جائیں جہاں صرف یہ ہو کہ یہ دوسری جو دنیا ہے وہ ہماری بڑی دشمن بن گئی، اور اس لیے ہمیں اب ان کا اتنا ہی بڑا دشمن بننا، تو نہ صرف یہ حقیقت سے زیادتی ہوگی لیکن میرے خیال میں تو دین سے بھی زیادتی ہوگی، اور پیغمبر کے جو میسج ہے اس سے بھی زیادتی ہوگی. کیونکہ وہ میسج جو ہے ٹالرنس کا ہے، نہ صرف ہمارے ریلیجن میں لیکن دوسرے ریلیجنز میں بھی. جاوید جبار صاحب، سر آپ نے سنی ڈاکٹر عادل نجم کی بات. وہ کہہ رہے ہیں کہ اسلاموفوبیا سے شاید مطلب کہ براڈر ایشو جس کے نیچے یہ فٹ ان ہوتا ہے از دی آئیڈیا آف ٹالرنس، برداشت. اس کے اوپر بھی آئی ریممبر ایک دفعہ ہم نے بہت بحث کی تھی کہ برداشت صحیح لفظ بھی ہے کہ نہیں. تو سر آپ کے خیال میں بھی جو مسئلہ ہے وہ ٹالرنس کا ہے رادر دین اسلاموفوبیا؟ جی شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عارفہ بی بی، یہ جو لفظ ہے نا برداشت، اس سے میں ہمیشہ اختلاف کرتا ہوں. لفظ بہتر ہوتا ہے احترام، دوسرے شخص کا احترام، دوسرے کے عقیدے کا احترام. اور اس میں دلچسپ بات یہ نظر آتی ہے کہ اسلام باقی کے سارے پیغمبروں کو اور دین کو احترام کے ساتھ دیکھتا ہے. آپ اسی بات سے اندازہ لگائیں کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو کبھی ان کے صرف ایک نام سے نہیں پکاریں گے یا یاد کریں گے، ہمیشہ السلام، پیس بی اپون ہم، مانے چاہے وہ عیسیٰ علیہ السلام ہو، موسیٰ علیہ السلام ہو، جن کو دوسرے دین، چاہے وہ یہودی ہوں، مسیح برادری ہوں، ہم ان پیغمبران کے بارے میں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہم کچھ بد احترامی کے ساتھ دیکھیں. تو دلچسپ بات یہ لگتی ہے مجھے کہ جہاں پر اسلام کی دنیا، یہ تلخ حقیقت ہے کہ پسماندہ ہے، جہالت زیادہ ہے، ناخواندگی ہے، اور مغربی دنیا میں پڑھانا لکھنا، خواندگی کا معیار، ترقی کا معیار، علم تحقیق کا اتنی بلندیوں تک انہوں نے انسانیت کو پہنچایا ہے. اسلام کے بارے میں ایک عجیب و غریب تاریخی لا علمی پائی جاتی ہے، اور وہ بھی ہے جڑ اسلاموفوبیا کا. کیونکہ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ اتنی گہری ہے یہ لا تاریخی لا علمی تاریخ کے بارے میں کہ وہ شاید مغربی دنیا کے ڈی این اے میں بیٹھ چکی ہے. یہ نہیں کہ 100%، شکر ہے کہ کچھ وہاں پر ابھی بھی افراد ہیں جو روشن خیال ہیں، جو حقیقت کو تلاش کرتے ہیں، جو اسلام کی اصل روح کو پہچانتے ہیں. لیکن اگر آپ تاریخ کو دیکھیں تو مغربی دنیا نے جس انداز میں بنیادی ایک موقف اختیار کیا اسلام کے بارے میں، وہ لا علمی اور جہالت پر مبنی ہے.
ان کو تو 500 سال لگے اس سے قبل کہ وہ لاطینی زبان میں پہلی دفعہ قرآن کا ترجمہ کریں. اس کے بعد 400 سال اور لگے کہ اسے شائع کر کر کتاب کی شکل دیں 16ویں صدی میں. اور اس میں بھی کئی غلط انٹرپریٹیشنز دیے ہوئے تھے. اور سب سے برا اثر جو مغربی سوچ پر رہا ہے وہ مراکی کے نام سے جو ترجمہ ہوا قرآن کا، اس کا عنوان انہوں نے رکھا ریفیوٹیشنز آف دا قرآن، یعنی کہ قرآن میں جو موجود ہے ترجمہ بھی کر رہے ہیں عربک سے، لیکن سر فہرست کہہ رہے ہیں کہ ہم اسے رد کرتے ہیں. تو پہلی بار جب عام طور پر یا علم رکھنے والے شخصیات میں قرآن شریف کا متن پہنچا تو اس میں اتنی بگاڑ اور تعصب موجود تھا کہ دیگر اور زبانوں میں جب ترجمہ ہوا اس لاطینی اور فرانسیسی زبان میں یا انگریزی زبان میں، تو وہ تاریخی تعصب اور لا علمی جہالت اسلام کے بارے میں وہ بھی منتقل ہو گیا. اور جب جا کر صرف 19ویں اور 20ویں صدی کے شروع میں انٹلیکچوئل لائف ان فرانس خاص طور پر ایک صحیح طریقے سے پہچاننے لگا کہ اسلام کی کیا ہے اصل روح، اور انہوں نے بڑے مکتب قائم کیے. فرانس میں تحقیق اسلام کے بارے میں بہت ہوئی ہے، لیکن وہ بڑی ریسنٹ بات ہے. تو ہم جب کہتے ہیں اسلامو فوبیا، وہ صرف 21ویں صدی میں بگاڑ جو آئی ہے اور جس کا اظہار چاہے وہ ٹرمپ کر رہا ہو، چاہے وہ یورپ میں ہو رہا ہو، چاہے وہ ہندوستان میں ہو رہا ہو، یہ ایک تاریخی پروسیس کا نتیجہ ہے. اور دوسری بات، کیونکہ ہم فرانس کے انقلاب کو بڑا احترام کے ساتھ دیکھتے ہیں، ابھی بھی ڈان ہی کے ایک اداریے میں کہ جی اس نے بہت زبردست دی ہے دنیا کو. ہاں، یہ ایک اچھی مت ہے، کچھ حد تک درست ہے کہ فرینچ ریولوشن نے لبرٹی، ایکوالٹی، فریٹرنٹی، آزادی، برابری، ہم یکجہتی کا نعرہ دیا، لیکن کتنی بری طرح فرانس نے خود اپنے ہی انقلابی نعرے کی بد احترامی کی. 150 سال فرانس کو لگے کہ وہ خواتین کی حیثیت کو پہچانے اور تسلیم کریں. 1944 میں جا کر انہوں نے خواتین کو ووٹ ڈالنے کا حق دیا. تو the derailment of the French Revolution اور اس کے ساتھ ساتھ جا کر نو آبادیت کے ذریعے مغربی افریقہ میں، ایشیا میں، ویتنام میں، دیگر اور علاقوں میں جا کر انہوں نے اپنی مسلط کی، اپنا راج. اور جب آپ دوسرے لوگوں کو دباتے ہیں، خاص طور پر مسلمانوں کو، تو پھر ایک ایروگنس آ جاتی ہے، ایک فرعونیت کہ جی ہم بہتر ہیں ان سے. تو یہ تین ایسے عناصر ہیں جو آج جا کر اس کا بدترین مثال ہمیں اسلامو فوبیا میں ملتا ہے. تو اس میں تعلیم کو درست کرنا پڑے گا. مغربی دنیا ہمیں جی تو ان کی خود تعلیم میں، تربیت میں بڑے نقائص ہیں. جی ناظرین، یہاں پہ لیں گے ہم ایک چھوٹا سا بریک سے واپس آئیں گے تو ہم اپنے مہمانوں کے ساتھ گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں جاوید جبار صاحب سے اور ڈاکٹر عادل نجم صاحب سے، اور ہم بات کر رہے ہیں اسلامو فوبیا پہ. جی ڈاکٹر عادل نجم، جاوید جبار صاحب نے اسلامو فوبیا کی بات کی، مگر تاریخی پس منظر میں کس طرح دیکھا اسلام کو یا مسلم دنیا کو ویسٹ نے، کس طرح اس کے بارے میں تاریخ لکھی یا ان کے کلچر کو دیکھا، اور پھر آبویسلی جو کلونیلزم کی ایک بہت وسیع تاریخ ہے. سر، آپ کے خیال میں یہ جو ساری تاریخ ہے اسی کا اثر ہوتا ہے، بٹ اس کو کیا اگر ہم اب پریزنٹ ڈے کے اندر دیکھیں، آج کے دن میں دیکھیں، تو دو ایسپیکٹس ہیں. ایک طرف جو مسلمان ممالک کے تعلقات ہیں مغرب کے ساتھ، اس کے اندر آبویسلی ہم 9/11 کی بھی بات کرتے ہیں، القاعدہ کی بھی بات کرتے ہیں، مڈل ایسٹ کی بھی بات کرتے ہیں، مگر سر ساتھ ساتھ جو مسلمان کمیونٹی اب بڑھتی چلی جا رہی ہے مغرب کے اندر، کیا اس کے ساتھ جو رویہ ہے یا جو ان کے حقوق ہیں یا ان کے مسائل ہیں، کیا وہ مسلمان ممالک کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس کے اندر ہی ہمیں ان کو دیکھنا پڑے گا، اور آر دیز ٹو سیپریٹ ایسپیکٹس؟
نہیں، میرے خیال میں جڑے ہوئے ہیں، اور جاوید صاحب نے بہت ہی اچھی میرے خیال میں اس کی ہمیں ایک ڈیفینیشن بھی دی اور بہتر الفاظ بھی دیے، کیونکہ سوال جو ہے وہ صحیح کہتے ہیں، وہ احترام کا ہے، اور سوال جو ہے وہ ایک تاریخی تعصب کا بھی ہے، اور ایک تاریخی نہ صرف نا علمی بلکہ جیسے انہوں نے کہا بد علمی، اور لیکن اگین جو آپ بات کر رہی ہیں کہ یہ آج کی سیاست اس میں ریلیونٹ نہیں، کہ یہ جو بڑھا، اور نہ ہی سچی بات یہ ہے کہ یہ جو نہ صحیح تعصب صرف ایک علاقے کی میراث ہے۔ اسلام جو ہے وہ احترام کرتا ہے، لیکن میں آئی ہوپ، میں بہت احترام سے یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں ساروں کے لیے کہ مسلمان ہمیشہ نہیں کرتا۔ ہم اپنے ملک میں جب دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے، اور جب دوسرے ملک ہمیں دیکھتے ہیں، ہمیں سے مراد جو ہے مسلمان دنیا، تو ان کو ہمیشہ وہ عقائد اور وہ ویژن اور وہ ویلیوز نظر نہیں آتی جس کا ہمارا دین ہم سے تقاضا کرتا ہے اور جن کی ہم بھی بات کرتے ہیں۔ تو میرے خیال میں وہ بھی اس سے جڑا ہوا ہے، اور وہ بھی سیاست سے جڑا ہوا ہے۔ جو آپ نے سیاست کی بات کی وہ بالکل درست ہے، کہ ایک سیاست اس وقت کی ایسی ہے کہ جس میں ایک طرف تو جو مسلمان ممالک آپ کہہ لیں یا مسلمان پاپولیشنز کا تعلق جو ہے ویسٹ سے، فرانس سے یہاں بالخصوص، لیکن مغرب سے بالعموم وہ ایک کشیدگی کی راہ پہ ہے، لیکن دوسرا ایک اس کا ڈیموگرافک ریالٹی بھی ہے، جیسے آپ نے کہا کہ فرانس کے اندر خود جو ہے ایک ڈیموگرافک ڈیوائیڈ ہے، اور ایک رائز ہے آف جس کو ہم کئی بار نیشنلزم کہتے ہیں، جس کو ہم پروٹیکشنزم کی نظر سے دیکھتے ہیں، ایک نسلی تعصب ہمیں نظر آتا ہے یہاں امریکہ میں، لیکن یورپ میں ہمیں اسی کی جو چھوی نظر آتی ہے وہ ان کی کلونیل ہسٹری سے ہے، کہ یہ جو ممالک ہیں یہ خود اپنے آپ سٹرگل کر رہے ہیں۔ تو جب میکرون صاحب کوئی بیان دیتے ہیں تو وہ بیان جو ہے وہ پاکستان یا مسلمانوں کو نہیں دے رہے ہوتے، وہ بیان جو اپنی سیاست کو دے رہے ہوتے ہیں جو خود بپھری ہوئی ہے، جہاں ایک رائٹ ونگ پارٹی جو ہے وہ نیشنلزم اور وائٹ سپریمیسی کے نام پہ ان کے اپنے دروازے پہ دستک دے رہی ہے۔ اور میرے خیال میں پھر اگر کچھ سبق سیکھنا ہے تو وہ یہ ہے کہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی سیاست میں کئی بار جو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ صحیح ڈیسیجن ہوتی ہے اس سے خاموش رہ جاتے ہیں یا خائف ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ اس سے ایک ایسی سیاست نہ آ جائے جو سڑکوں پہ خون خرابہ کر دے۔ تو جب فرانس کے پرائم منسٹر بات کرتے ہیں تو ان کو بھی اسی قسم کا ڈر ہوتا ہے۔ میرا اس بات ساری کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قصور کہاں ہے اور کہاں نہیں ہے، یہ جو تاریخی حوالہ ہے یہ تو بالکل مستند ہے، 100% مستند ہے، اور اسلامو فوبیا کی جو تاریخ ہے وہ 100% مستند ہے، اور جو اس کی آج کی ریالٹی ہے وہ 100% مستند ہے، کیونکہ جو بہت ساری انٹالرنسز ہیں دنیا میں، اس میں اگر کوئی ریلیجن کا نام لے کے ابھرتی ہے تو وہ اسلام کے خلاف ہے۔ دوسری انٹالرنسز جو ہیں وہ لائف سٹائل کے بارے میں ہوتی ہیں، یا رنگ کے بارے میں ہوتی ہیں، نسل کے بارے میں ہوتی ہیں، کہیں زبان کے بارے میں ہوتی ہیں، لیکن اگر کسی دین کو لے کے ٹارگٹ کیا جائے تو اس میں تو یقیناً اس وقت جو ہے اسلام از اے ٹارگٹ۔ لیکن میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سوال صرف یہ نہیں ہے کہ یہ کہاں سے آیا، سوال یہ ہے کہ اب کہاں جانا ہے، اور میرے خیال میں اب کہاں جانے کا جو جواب ہے وہ صرف ایک ہی ہے، وہ ہے ان کمیونیکیشن، وہ ہے ان ڈائیلاگ، اور وہ جو ڈائیلاگ ہے وہ صرف مسلمانوں کے درمیان ہونا ضروری نہیں ہے، مسلمانوں کے درمیان ہونا بہت ضروری ہے، لیکن صرف مسلمانوں کے درمیان ہونا ضروری نہیں ہے، وہ مسلمان اور جو دوسرے مذاہب ہیں ان میں سوشل لیول پہ، ریلیجس لیول پہ، پولیٹیکل لیول پہ ہونا ضروری ہے، کیونکہ اگر تاریخ ہمیں کچھ اور سکھاتی ہے تو وہ یہ سکھاتی ہے کہ یہ جو دین اور ریلیجن کے حوالے سے تعصب ہوتا ہے، یہ جب بھی سر اٹھاتا ہے تو اس کا نتیجہ دنیا کے لیے ہمیشہ ہی خوفناک ہوتا ہے۔ جی ڈاکٹر جاوید جبار صاحب، عادل نجم صاحب نے ڈائیلاگ کی بات کی، اور سر جو انہوں نے دوسری بہت اہم بات کی ہے وہ یہی ہے کہ بہت سارے جب مغرب سے اس طرح کی ہمیں سٹیٹمنٹس سننے کو ملتی ہیں، جیسے ابھی فرانس کے صدر نے بات کی، اور اس کے اوپر ہمارے ہاں سے ریاکشن آتے ہیں، تو ہم شاید یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ اپنی ڈومیسٹک آڈینس کو ایڈریس کر رہے ہیں۔ وہ اس وقت بین الاقوامی لیول پہ مسلمانوں سے یا مسلم ممالک سے بات نہیں کر رہے ہوتے، وہ اپنے ملک کے اندر ایک اپنے ڈومیسٹک کانٹیکسٹ میں بات کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ اس کا ایک واضح کرنے کا ایک طریقہ، ایک سمجھنے کی کوشش کرنے کا ایک ضرور طریقہ ہے، لیکن یہ یاد رہے
کہ آج کل کی دنیا میں یہ کوئی امید نہیں کر سکتا کہ میرا متن صرف میرے اپنے اندرونی آڈینس کے لیے ہے، اپنے قوم کے لیے ہے، کیونکہ یہ تو انسٹنٹ کنیکٹیوٹی جو آپ کسی دیہات میں جا کر اگر آپ بات کریں وہ فوری طور پر ساری دنیا میں بھی پھیل سکتا ہے کنیکٹیوٹی کی وجہ سے. سو فرانس کے صدر کو چاہیے تھا کہ وہ بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ یہ بات الفاظ کو تولتے اور استعمال کرتے. لیکن دوسری ایک جو ڈسٹربنگ بات ہے، اور وہ کوئی حد تک تعجب والی بات نہیں، کہ فوری طور پر یورپین یونین کے دوسرے ممالک نے ہمدردی کا اظہار کیا ہے صدر میکرون کے ساتھ، کہ وہ بھی اتفاق کرتے ہیں کہ جی آزادی اظہار کے لیے ہم بھی ان کے ساتھ شریک ہیں. تو یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ہمارا یہ مقابلہ تو میں نہیں کہوں گا، چیلنج ہے یہ، کہ ہم صرف فرانس کے ساتھ نہیں بلکہ پوری یورپین یونین اور مغربی دنیا بالامور ان کے ساتھ یہ مذاکرات، ڈائلاگ کا مطلب ہوتا ہے دوسری کی بات بھی سننا احترام کے ساتھ. اور بعض دفعہ یہ تلخ حقیقت ہے کہ ہم مسلمان ہونے کے ناطے، پاکستانی ہونے کے ناطے جذبات کے بہت زیادہ شکار ہو جاتے ہیں، اور جب جذبات آپ کو کنٹرول کرنے لگیں تو جو توازن چاہیے، جو خوش مزاجی چاہیے اور ٹھنڈا مزاج چاہیے، بد احترامی اگر کریں سرٹنلی وہ ناقابل برداشت ہے، لیکن اس کے بارے میں اپنے خیالات اور جذبے کا اظہار ہمیں جذباتی انداز میں نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ بھی ہمارے دین کے خلاف ہے. ہمارے اسلام میں میزان اور توازن پر کتنا زور دیا ہے. اپنے آپ پر قابو پانا، اصل جہاد تو وہ ہے کہ ایک شخص اپنے جذبے پر اور اپنی جذباتیات پر وہ قابل ہو کہ اس کو کنٹرول کر سکے. تو ایک ڈائلاگ چاہیے مغربی دنیا کے ساتھ بڑے وسیع پیمانے پر اور تسلسل کے ساتھ، اور اس میں اقوام متحدہ نے نشاندہی کی ہے، سیکرٹری جنرل نے بھی انٹرفیتھ ڈائلاگ کی بات کی ہے. اس میں اسلام کی طرف سے، اسلامی دنیا کی طرف سے اجتماعی طور پر OIC کے ذریعے اور انڈیویجولی ایک جو اہم ملک ہے، چاہے وہ ٹرکی ہے، ملیشیا ہے، پاکستان ہے، کچھ اور روشن خیال مسلمان ملک ہیں جو تیار ہیں اس چیلنج کو اپنانے میں، انہیں چاہیے کہ وہ بھی بائیلیٹرل اپنا ایفرٹ جاری رکھیں. اور لاسٹ بات، انٹرنلی پاکستان میں دیکھیے ہمیں ہمت لینی چاہیے کہ جہاں پر ایک طرف ہم بہت تنگ نظر ہوتے ہیں مثلا احمدیز کے بارے میں، اس پر ہم برداشت کرنے کے لیے بھی نہیں تیار ان کو، لیکن دوسری طرف مسیح برادری کے سکولز اور کالجز میں ہزاروں لاکھوں پاکستانی مسلمان بچے بچیاں ہر روز جاتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور کوئی ان کو نشانہ نہیں بناتا تعصب کا یا تشدد کا. بعض دفعہ کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے پاکستان بڑا بدنام ہوتا ہے. ہندو برادری کے ساتھ بھی ہم اکثریت کے ساتھ امن کے ساتھ رہتے ہیں، بعض دفعہ یہ بڑے غلط واقعات پیش آتے ہیں. تو پاکستان کو ہمت لینی چاہیے کہ ہمارے مزاج میں جہاں جذباتیات ہو تو وہاں ایک تحمل بھی ہے اور برداشت ہے. برداشت پھر غلط الفاظ ہے، احترام ہے، ہم دوسروں کا بھی احترام کرتے ہیں. تو دیر از اے نیڈ ٹو بلڈ آن دس. تعلیمی نظام کے متن میں اصلاح کی ضرورت. Dr. Adil Najam sir, I'd like you to also talk about the way forward, but sir ساتھ میں کی بات کی جاوید جبار صاحب نے بہت اہم ہے، پر سر کہیں شروع کے اندر ہم نے بات یہ بھی کی تھی انٹروسپیکشن کے حوالے سے کہ کیا مسلمان دنیا کے اندر، مسلم دنیا کے اندر بھی ضرورت ہے تھوڑی سی انٹروسپیکشن کی، کہ کیوں اتنی شدت پسندی سے ہمارا یا ہمارے ممالک کا یا ہمارے مذہب کو لنک کر دیا کیا ہے؟ اس کے بارے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ Is that a question that needs to be thought about? تھوڑی سی نہیں، بہت زیادہ ضرورت ہے. تھوڑی سی ضرورت نہیں ہے، یہ تو ایگزسٹینشل لیول کی ضرورت ہے. اور نہ صرف اس انسیڈنٹ کی وجہ سے ضرورت ہے، ہمیں تو انٹروسپیکشن کی ضرورت اپنے آپ کے حالات کی وجہ سے ہے. تو میرے خیال میں تو سب سے بڑی ضرورت ہی یہ ہے.
اور اگین آئی وڈ 100% اگری. دیکھیں میں کوئی مذہبی اسکالر تو ہوں نہیں، تو مذہب کے بارے میں میں مستند بات ویسے نہیں کر سکتا، لیکن ایٹ اے پرسنل لیول ایز اے ہیومن بینگ، ایز سم ون who says he's a Muslim، جب مجھ پہ کوئی اس قسم کا مشکل سوال آتا ہے تو کم از کم ایک سوچنے کا طریقہ ہی ہوتا ہے کہ یار اگر یہ جو مسئلہ ہو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہو تو وہ کیا کرتے. کیونکہ ہمارے پاس ایک سیرت ہے، اس لیے نہیں کہ میں خدا نخواستہ کہہ رہا ہوں میں ویسا کروں گا، کر سکتا ہوں جیسا پیغمبر نے کیا، لیکن پیغمبر نے ہمیں کوئی ایک نشاندہی تو دی نا. اور اس قسم کے واقعات میں تو بہت زیادہ نشاندہی دی. کیا آپ کے خیال میں اس قسم کا اگر واقعہ ہوتا کہ ان کی حرمت پہ، ان کی زندگی میں زد پڑتی جو پڑی، تو کیا آپ اس ملک کے جو ہیں بسکٹ کھانا بند کر دیں گے، اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ میرے خیال میں وہ وہاں تو شاید نہ جاتے. جواب جو ہے میرے خیال میں بڑا واضح ہے. جواب ہمیں تاریخ سے ملتا ہے، نبی کی سیرت سے ملتا ہے، اور جواب یہ ہے کہ اپنے اخلاق سے وہ جو ایک سٹیٹمنٹ آپ کے بارے میں دی جا رہی ہے اس کو غلط ثابت کر دو. اور اتنا غلط ثابت کر دو کہ جو کہنے والا ہے، جو اپنے آپ کو اپنی غلط بات کو مستند سمجھتا ہے، وہ نہ صرف یہ کہ وہ خود مستند نہ سمجھے، لیکن اس کے ارد گرد کوئی اس کو مستند نہ سمجھے. تو میرے خیال میں یہ ہے لاجک آف انٹروسپیکشن جس کی آپ بات کر رہی ہیں. لاجک آف انٹروسپیکشن جو ہے وہ تو میرے خیال میں آپ کو نبی کی سیرت سے ملتا ہے. اور لاجک آف انٹروسپیکشن یہ ہے کہ جو غلط چیز ہے اس کے خلاف جو ہے آواز اٹھاؤ. اب اگر میں بہت احترام اور ادب سے یہ بات کرنا چاہوں گا، اگر آپ کا جو انٹرو ہے یا میری جو باتیں ہیں وہ میکرون صاحب سن رہے ہوتے اور یہ فرینچ میں ٹرانسلیٹ ہو رہا ہوتا، تو وہ اس پہ کیا کہتے؟ میرے خیال میں وہ ایک بات یہ کہتے کہ جی آپ نے تو کہانی غلط سنائی ہے. آپ نے ذکر کیا پہلے ان کارٹونز کا، ان خاکوں کا، پھر آپ نے ذکر کیا فرینچ پریزیڈنٹ کی، پرائم منسٹر کی، پریزیڈنٹ کی سپیچ کا، اور اس کے بیچ میں ایک قتل تھا ایک ٹیچر کا. اور میرا جو ریاکشن ہے وہ تو اس قتل کے بارے میں، اور آپ کی جو گفتگو ہے اس نے اس تمام مدے کو جس پہ میرے خیال میں میکرون صاحب کی بات کر رہا ہوں، میں نے گفتگو کی تھی، اس کو آپ نے تصویر سے نکال دیا. ہم یہ کہیں گے کہ جناب والا آپ کی بات ہم اگر مان بھی لیں تو آپ یہ نہیں سمجھے کہ اس قتل کے پیچھے جو بد احترامی ہے، جو آپ کے الفاظ سے جو مرہم پڑنا چاہیے تھا آپ کی سوسائٹی پہ اور ہماری سوسائٹی پہ، وہ مرہم پڑنے کے بجائے نمک چھڑکی گئی. رائٹ؟ یہ ہے وہ کانورسیشن، یہ ہے وہ ڈائلاگ جس کی ضرورت ہے. جب آپ مشکل موقع پہ آتے ہیں تو آپ اپنے کیمپ میں بالکل اپنے صحیح سر. ایکسٹریم پہ پہنچ جاتے ہیں. اینڈ دیٹ از دا پوائنٹ آئی ایم جی سیئنگ کہ میرے خیال میں احترام کی جو لاجک ہے وہ ہمیں اپنے دین سے ملنی چاہیے. مجھے اپنے دین میں بدلے کی لاجک نہیں نظر آتی اتنی، ٹھیک ہے کہیں ایک آدھ وہ بھی واقعہ ہے، لیکن ایک کنونسنگ کی، ایک احترام کی، ایک پروف بہت آف ضرورت ہے. سوری سر، وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم، وقت ذرا کم رہ گیا. جاوید جبار صاحب، سر شارٹ آنسر فرام یو، وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم. اسی بات پہ کیا ہمیں کتنی انٹروسپیکشن کی ضرورت ہے سر؟ جی میں کہوں گا کہ جی ہمیں، میں اتفاق کرتا ہوں عادل نجم صاحب کے ساتھ کہ یہ کہنا تو غلط اس کا تاثر نہ ہو کہ یہ 50-50 کی بات ہے کہ ہمیں اپنے آپ کا ایک تو حوصلہ بڑھانا، احترام کرنا دوسرے کا، اور اصلاح کرنا اپنے ہی معاملات پر، اور جہاں تنگ نظری پائی جاتی ہے یا انتہا پسندی پائی جاتی ہے، جہاں تشدد کی طرف جاتے ہیں لوگ اپنے مذہب یا اپنے جذبات کا اظہار کرنے کے لیے، مذہب کو تحفظ دینے کے لیے تشدد سے انکار کرنا، کیونکہ تشدد کی وجہ سے دنیا میں ہمیں بدنام کیا جاتا ہے، اور بہت آسان ہو جاتا ہے پھر کہ سارے اسلام کو ملوث کر دیں تشدد کے ساتھ. جبکہ ہم جیسے جانتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جی اسلام از دا میسج آف پیس. تو میں یہ عرض کروں گا کہ ہمیں ضرور جتنا ہم ان کے اوپر اس وقت اپنی توجہ دے رہے ہیں اتنی ہی توجہ اپنے آپ پر دینا چاہیے، نہ صرف اصلاح کے لیے بلکہ ہمیں زیادہ مؤثر طور پر اپنا پیغام مغربی دنیا میں کیسے پہنچایا جائے، اس پر ہم بہت کم نہ سرمایہ انویسٹ کر رہے ہیں، نہ سوچ و فکر کے ساتھ تخلیقی انداز میں
اس میں انویسٹ کر رہے ہیں. ہم اپنے آپ کو غصہ محسوس کر کے اپنے میڈیا میں کہہ کر اگل دیتے ہیں، لیکن کس حد تک ہم مؤثر ہو رہے ہیں مغربی عوام پر، وہ ہے اصل چیلنج. ہمیں ان کے انداز گفتگو کو اپنا کر انہیں رعایت کرنا پڑے گا کہ یہ ہے حقیقت، اسلام کی یہ ہے حقیقت، ایک پروپیگینڈسٹک طور پر نہیں بلکہ دلائل کے ساتھ، ٹھنڈے مزاج کے ساتھ اور غیر تشدد ایک راستے کو اختیار کیے. اور یہ ممکن ہے. ہمارے اسلام کی دنیا میں اور پاکستان میں ابلاغ کو ممکن بنانے کے لیے بہت شخصیات ہیں، کئی ذرائع ہیں، ہم ان کو استعمال نہیں کر رہے ہیں صحیح طور پر. تو ہمیں ان کی مغربی دنیا کے ماحول میں پہنچ کر انہیں ہمیں متاثر کرنے کی بڑی ضرورت ہے ایک مثبت انداز میں. بہت بہت شکریہ ہمارے دو مہمانوں کا، انہوں نے ہمارے ساتھ شرکت کی ہمارے پروگرام میں اور گفتگو میں. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. Now we will be back on Monday.